अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। मोमिनीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम आपके सामने एक बेहतरीन दिलचस्प प्रोग्राम लेकर आए हैं। ये प्रोग्राम है हुसैनिया पासमोर टोरंटो का। ये एक ऐसा अज़ाखाना है, ऐसा हुसैनिया है, ऐसा आशूर खाना है जो कि काफ़ी पहले से यहाँ पर तामीर हुआ। बहुत से उलमा ने यहाँ पे खिदमत अंजाम दी, मजालिस के हवाले से, इस्लामिक मालूमात के हवाले से और तबलीग अज़ा के हवाले से और इस्लामी तालीमात को फ़रोग़ देने के हवाले से ये हुसैनिया पासमोर मुसलसल कोशिश कर रहा है। इस हुसैनिया की जो एक अरसे तवील से ज़िम्मेदारियाँ उठा रहे हैं जनाब अल्लामा सैयद फ़रहत हुसैन मूसवी साहब क़िबला, जो कि मुसलसल इस अज़ाखाने की, इस हुसैनिया की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये प्रोग्राम जो इस वक्त हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, इसमें हमारे भाई अल्लामा असगर मेहदी साहब क़िबला की बड़ी काविशें हैं। वो चाहते हैं कि इस तरह के जो भी खिदमत अंजाम दी जा रही हैं पूरी दुनिया में, उसको मोमिनीन के सामने लाया जा सके। इसी सिलसिले का ये हमारा पहला एपिसोड है जो आपके सामने हम पेश कर रहे हैं, तफसील के साथ कि हुसैनिया कब तामीर हुआ और टोरंटो में किस तरह से आज़ादारी को फ़रोग़ मिला। आइए इस पर हम बाकायदा बात करते हैं जनाब असगर मेहदी साहब और सैयद फ़रहत मूसवी साहब के साथ। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी शियान अहले बैत, मौला के आज़ादार, मौला के मातमदार, मौला के चाहने वाले मौजूद हैं, उन सब की खिदमत में सैयद असगर मेहदी मुर्तज़वी की तरफ से अस्सलामु अलैकुम या अली मदद। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, तो आज हम अल्लामा फ़रहत हुसैन मूसवी साहब से गुफ्तगू भी करेंगे ताकि उनसे इस्तिफ़ादा कर सकें और पूरी दुनिया से जो हमारे आज़ादार हैं, जो हमारे चाहने वाले हैं, जो मातमदार हैं, उनकी बार बार दरख्वास्त आ रही थी कि आप जिस पर टोरंटो जाएं तो हुसैनिया पासमोर की सैर कराएं, और हम चाहते हैं कि हुसैनिया पासमोर इमाम बारगाह की विजिट कर सकें। ये यहाँ से हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अज़ाखाना इमाम बारगाह यहाँ पे हम एंटर होते हैं। ये वो वाहिद अज़ाखाना है जो उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 50 साल कंप्लीट हो रहे हैं। 24 आवर ये इमाम बारगाह ओपन रहता है। इस इमाम बारगाह को कभी भी बंद नहीं किया जाता है। ये देखिए, आप अगर यहाँ से देखें, आप इसकी इमारत को देखें, क़िबला यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए कितना कद्दाव और कितना अजीम इमाम बारगाह और कितना वसी इमाम बारगाह है। और आप इस इमाम बारगाह की खूबसूरती को देखिए कि एंटर होने के बाद ही लग रहा है कि वाकई हम अपने इल्म के एक बहुत बड़े मरकज में इस वक्त दाखिल हो रहे हैं। तो ये इस वक्त आप हुसैनिया पासमोर की ज़ियारत कर रहे हैं। जो तोहरे लगाए गए हैं ये उसी अंदाज से लगाए गए जिससे हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में है। हम चलते हैं क़िबला अल्लामा फ़रहत हुसैन मूसवी साहब की तरफ और उनसे गुफ्तगू करते हैं। क़िबला अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज हैं आप? खैरियत से हैं माशाल्लाह। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपका ताल्लुक हो चुके, जाहिर सी बात है हिंदुस्तान से है और हैदराबाद दक्कन से है, दक्कन के इलाके से, तो आप यहाँ पर कब तशरीफ लाए हैं? जी, मैं टोरंटो में पहुंचा 1972 में, तो इस लिहाज से 72 से 2022 पूरे 50 साल हो जाते हैं। 1972 में आप यहाँ पर GTA में टोरंटो में यहाँ पर आए और डायरेक्ट हिंदुस्तान हैदराबाद दक्कन से आप आए? जी, अब अमेरिका से होता हुआ आया, चंद साल वहां रहे, फिर वहां भी माशाल्लाह। अगर 1972 की बात आप बता रहे हैं तो 1972 में तो जब आए तो उस वक्त यहाँ कम्युनिटी तो मौजूद नहीं थी, मेरे ख्याल से बहुत मुख्तसर लोग, बहुत मुख्तसर से लोग थे जी, कोई तस्वुर भी नहीं था। मजलिस मातम का भी घरों में यकीनन जहाँ भी मुमिनीन जाते हैं वो आज़ादारी तो होती रहती है, होती रही है वो, मगर उसके अलावा कोई चीज़ मुनज़्ज़म नहीं थी। फिर उसके बाद ये था कि जो इनके पास मौका नहीं होता था वो बिल्कुल ही मजालिस से, महाफिल से महरूम रह जाते थे। वो बड़ा अजीब दौर गुजरा है कि मजलिस वगैरह एक सोशल फंक्शन जैसा हो जाता कि चंद लोग आते और बस उनमें महदूद रहता। तो जो आम लोग आते थे, नौजवान आने लगे, तलबा आने लगे, उनके लिए कोई इंतज़ाम ही नहीं था, बिल्कुल ही इत्तला नहीं थी। और वैसे भी जैसे आशूर के दिन भी शाम में एक मजलिस हो जा करती थी, 4 बजे जमा हो जाते थे कुछ लोग, तो उसको चीज़ को बदल कर वापस उस अंदाज से जो हमारा रिवायती अंदाज है वो लाने में हमको काफ़ी जहमत हुई, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमने नाम रखा इमाम हुसैन एसोसिएशन। इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे तो ये यहाँ पर जो है ये आप देखेंगे, ये हुसैनिया मस्जिद, ये बाकायदा से इमाम बारगाह भी है और इमाम बारगाह के साथ साथ चूंकि मुसलसल जुमे की नमाज का सिलसिला कायम रहता है तो मस्जिद का पूरा पोर्शन है और इसीलिए यहाँ पर लिखा गया हुसैनिया मस्जिद पासमोर।
یہ امام حسین فاؤنڈیشن کی باقاعدہ آفیشیلی طور پہ بنیاد جو ڈالی 1972 میں ڈالی ہے؟ جی 72 میں، جی 72 میں جب ہم پہنچے ہیں، اس کے بعد سلسلہ ہوا، اور سب سے پہلے آنے والے ہم طاہر جروری صاحب قبلہ تھے، ان کا طاہر جروری صاحب نے یہاں پیشرا پڑا، سب سے پہلے وقت ان کو یہاں امریکہ میں بلایا گیا تھا. اور یہ کس زمانے کی بات ہے؟ یہ 74 کی بات ہے. یعنی خطیب الایمان 74 میں باقاعدہ سے ہندوستان سے سفر کر چکے تھے، اور ایک طریقے سے انہوں نے یہ کہی ہے کہ ٹورنٹو میں، بلکہ جی ٹی اے اور پورے یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو کینیڈا کے اندر ایک آفیشیلی طور پر جو پہلا عشرہ پڑا ہے صحیح معنی میں، اور جو انہوں نے وزٹ کر کے آئے ہیں وہ خطیب الایمان آئے ہیں لکھنؤ سے، انہوں نے آنے کے بعد عشرہ پڑا. لیکن یہ جو فاؤنڈیشن تو آپ نے بنائی 1972 میں، اس کو رجسٹرڈ کیا، یہ باقاعدہ عزاخانے میں اس کا سفر کا آغاز کیسے اور کب ہوا؟ ذرا سا ہمارے سامعین اور ناظرین کو آپ کی طرف توجہ ضرور فرمائیں. کئی مقامات کے اوپر ہم مجالس کا انعقاد کیا کرتے تھے، اور یہی یہ سلسلہ تھا. لوگوں نے یہ تصور کیا کہ یہاں پر آنا مشکل ہے، لوگوں کا جمع ہونا مشکل ہے، تو وہ بڑا عجیب دور گزرا ہے. اور خاص طور پر جیسے کہ آپ ارشاد فرما رہے تھے امام حسین فاؤنڈیشن، امام حسین ایسوسی ایشن، تو جب وہ ہم رجسٹر کرنے گئے تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ آپ کو جس کا نام استعمال ہو رہا ہے ان سے اجازت لانی پڑے گی. کہا کہ امام حسین علیہ السلام سے ہم کو آپ کو اجازت چاہیے تاکہ ان کا نام استعمال ہو سکے. تو ہم نے کہا اتنا آسان نہیں ہے، مگر یقیناً یعنی کہ جس وقت آپ رجسٹرڈ کرانے گئے ہیں امام حسین ایسوسی ایشن، تو انہوں نے کہا کہ پہلے آپ امام حسین سے تو اجازت لے کے آئے امام سے، اور بڑا دلچسپ پھر سمجھانا پڑا. تو ہم نے محسوس کیا کہ یہاں لوگ بالکل ہی نابلد ہیں، کچھ اندازہ ہی نہیں ہے ان کو، کیونکہ انگلستان وغیرہ میں تو واقف تھے لوگ، یہاں پر بڑی کمزوری تھی. یہاں کافی تاخیر سے، یعنی 70 سے شروع ہوا ہے. جی تو یہ عمارت جو ہے، جو یہ حسینیہ ہے، جو باقاعدہ پوری اتنی بڑی قداور یہ بلڈنگ ہے، اس بلڈنگ کو آپ نے کس وقت لیا ہے؟ 1996 میں، 96. تو اب اس وقت 23 سال یعنی جس جگہ پر آپ اس امام بارگاہ میں ہیں، اس کو جو ہے وہ یہ 1996 میں یہ والی عمارت دی ہے. اور یہ اتنا ماشاءاللہ یہ بزرگ اور اتنا بلندر اور یہ اتنا اعلیٰ پائے کا امام بارگاہ، اس کو آپ نے تعمیر کیا ہے. یہ ماشاءاللہ یہاں کا قدیمی عزاخانہ. جی قبلہ اس کے بارے میں. بالکل، یہ علم ہے، کئی سو سال پرانے علم ہیں جو یہاں لائے گئے ہیں. الحمدللہ بعض چیزیں تبرکات ہیں. یہ حضرت امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کے پاس سے یہ ہمارے پاس پہنچا ہے، لوگوں نے پہنچایا ہے. یہ تو یہ تبرکات آتے بھی رہتے ہیں، اور یہ بہت قدیم علم ہے جو کیا جاتا ہے. اب یہاں پر ہمارے پاس آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو جانواز کا سلسلہ ہے، یہ حرم امام موسی رضا علیہ السلام کے پاس کا جو کارپیٹ تھا، اور اس کا حصہ ہے، اس کو کسی نے یہاں پہنچایا ہے، اور وہ تبرکہ استعمال کرتے ہیں، رکھتے ہیں. لیکن جو سب سے اہم مسئلہ ہے، آپ نے کہا کہ یہ امام حسین علیہ السلام فاؤنڈیشن ہے جس کے نام سے رجسٹرڈ کیا، لیکن جب وہ مینٹر ہوتے ہیں، اور جو چیز یہ مشہور ہے سب کے سب جو ہے وہ اسلامک میوزیم کہہ کے پکارتے ہیں، کیونکہ بالکل ایک یونیک سا نام نظر آتا ہے. تو یہ اسلامک میوزیم، یہ کیا کانسیپٹ ہے اس ادارے کے ساتھ میں؟ یہ لفظ یہ ٹائٹل کیوں لگا ہوا ہے؟ ہوا یہ کہ پھر وہ امام حسین ایسوسی ایشن ہمارا جو ادارہ تھا، اس کے تحت ہم نے یہاں ہولی قرآن ایگزیبیشن پہلی مرتبہ کیا تھا. قرآن مجید کتنے ہوتے ہیں اور کہاں سے اور کون سے، تو بہت لوگوں نے اس میں مدد کی. یعنی 600-800 سال پرانے قرآن پاک، یعنی پرانی کنزومیشن، اور آپ نے پرانے نسخوں کو جمع کیا. پھر جمع کرنے کے بعد ہم نے یہ کیا کوشش یہ کی کہ اس میں سے جو آیتیں اہل بیت علیہ السلام سے تعلق رکھتی ہیں، ان کے اوپر زیادہ سے زیادہ ان کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، تاکہ اندازہ ہو، کیونکہ غیر آدمی تو کچھ اور جانتے ہی نہیں، جو آپ بتائیں گے تو اچھا. ہم یہی دیکھتے بھی ہیں کہ اس وقت جب ہم آپ کی لائبریری میں جاتے ہیں تو وہ پرانی ابھی بھی پرانی کتابیں اور پرانے نسخے قرآن مجید کو دیکھتے ہیں. یعنی کہ عزاداری کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ کام ضرور کیا تاکہ عزاداری کو جو ہے ورلڈ وائڈ پیش کیا جائے. تو آپ ایک چیز لے کر آئے اسلامک میوزیم کے نام سے، پوری دنیا سے جو قرآن مجید کے قدیمی نسخے تھے ان نسخوں کو آپ نے جمع کیا. پھر اس کے یہاں حکومت کے جو ذمہ دار لوگ تھے، پرائم منسٹر وغیرہ، وہ لوگ بھی وہاں اس میں حصہ لیے تھے. ان لوگوں کا بڑا تعاون رہا، کیونکہ ایک نئی چیز تھی، کبھی وہ دیکھا نہیں تھا. انہوں نے ان چیز کو خصوصاً نارتھ امریکہ میں، کینیڈا میں یہ چیز نہیں ہوئی تھی. تو جو میڈیا کے اوپر گیا تو پھر انہوں نے احترام سیکھا کہ کیا قرآن کو ہم ہاتھ لگا سکتے ہیں. ہم نے کہا دیکھیے، جب ہم خود پاک نہیں لگا سکتے، مگر ہم آپ کو بتلا سکتے ہیں کیا چیز ہے. تو اس طریقے سے احترام جو ہے وہ ان کے ذہن میں، یہ بڑی یہاں کمزوری تھی کہ اسلام کے بارے میں کچھ جانتے نہیں تھے. وہ
کچھ غلط فہمیاں تھیں ان کو دور کرنا تھا. پھر اس کے بعد ہم نے ایک فیسٹیول آف اسلام کیا یہیں پر کیا, جگہ لے کر, بہت بڑی جگہ لے کے کیا تھا. تو وہ فیسٹیول آف اسلام میں ان کو مجبور ہو کے حکومت کے بھی جو پرائم منسٹر تھے اور ڈپٹی پریمیئر تھے, انہوں نے کہا ایسا دکھتا ہے کہ ہر چیز جو ہم کو حاصل ہوئی ہے وہ اسلام کی وجہ سے ہوئی ہے. تو ہم نے کہا ہزارہ سال پرانی ہماری تاریخ ہے جس کے اندر سائنس اور خاص طور پر اہل بیت علیہ السلام کا بہت بڑا رول رہا ہے. وہ یہاں بالکل ہی واقف نہیں تھے ائمہ اطہار کے بارے میں. تو ان کو آہستہ آہستہ ہم لانے کی اور یہ اسلامک میوزیم وہی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ہم ائمہ اطہار کو یہاں پر بتلانا چاہتے ہیں کہ جیسے عظیم شخصیتیں تھیں, صرف معجزاتی نہیں تھیں وہ, بل انسانی اقدار کے لحاظ سے بھی بہت کمال کی شخصیتیں تھیں, ان کا کسی سے مقابلہ نہیں کیا جائے. یعنی ائمہ معصوم علیہ السلام کا جو علمی کنٹریبیوشن ہے اسے دنیا کے سامنے پیش کیا جائے, اور مختلف قرآن مجید کے نسخے ہیں یا دنیا میں جہاں پر بھی امام حسین علیہ السلام سے متعلق جو تبرکات ہیں اور قدیمی تبرکات ہیں ان کو جمع کیا گیا, اور اسلامک میوزیم کے حوالے سے یہاں پر اس کو باقاعدہ سے دنیا کے سامنے پیش کیا گیا کہ وہ افراد جن کا تعلق ہمارے مذہب سے نہیں ہے یا ہمارے مکتب فکر سے نہیں ہے وہ بھی اٹریکٹ ہو سکے اور کم سے کم وزٹ کرنے آ سکے. آج ذرا سا ممبر بتائیے, چونکہ ممبر ماشاءاللہ سے بڑا یونیک لگ رہا ہے. اور جی بالکل, اگر اچھا یہ ممبر آیا ہی لکھنؤ سے آ کر پھر اس کو اسمبل کیا ہے. وہ خاص طور پر وہ کہتے ہیں شیشم کی لکڑی ہے اور 250 سال کا انہوں نے اس پہ وارنٹی دی ہے. اور وہ بھی قدیم قرآن مجید کا ایک نسخہ رکھا گیا ہے, بہت پرانا ہے جی, اور لبنان سے وہ چیز پہنچی ہے ہمارے پاس. اور آپ یہ دیکھتے ہیں یہاں پر ماشاءاللہ سے یہ دوسری چوکی ہے. اچھا یہ اس کے ساتھ یہ ہے, علم کے ساتھ یہ ہے کہ وہ اس کو ہٹایا جا سکتا ہے جب ماتم وغیرہ کے وقت اس کو بیچ پہ لا کر ہم رکھ سکتے ہیں. اس کے پہیے لگے ہوئے ہیں اس طریقے سے. اور یہاں پر جو 2 علم ہیں خاص طور پر یہ جو ہے وہ اس سے روشنی نکلی تھی. مجلس جب ہو رہی تھی تو ایک جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا ہے جو وہاں کا جو بی بی کا علم جو حیدرآباد میں ہے اس کی شبیہ ہے, اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے علم. تو ان دونوں میں سے خاص روشنی مجلس کے وقت نکلی تھی, یعنی باقاعدہ معجزہ ہوا مجلس کے درمیان. اچھا یہ جو بی کا عالم جو ہمارے یہاں حیدرآباد دکن کے اندر ہے یہ اسی کی شبیہ ہے؟ اس کی شبیہ جی. حضرات یہ جو امام حسین علیہ السلام ایسوسیشن ہے جس کو حسینیہ پاسمور کہتے ہیں, چونکہ پاسمور ایک علاقہ ہے اور اس علاقے میں یہ حسینیہ ہے. اس میں ہوا یہ کہ دوسری اس سے پہلے جو لی گئی تھی وہ بھی پاسمور پہ تھی, تو لوگوں نے یہ پاسمور پسند بھی آیا. اس کا مطلب ہے پاسمور, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جنت کی طرف پاس کیا جائے. آج یہ جو ہے امام بارگاہ میں دیکھتے ہیں جو لوگ بھی یہاں پر آتے ہیں نام تو یہ حسینیہ ہے لیکن ہر علاقے کا نام پاسمور ہے, لیکن ہر انسان کہتا ہے کہ حسینیہ پاسمور جا رہے ہیں. حضرات یہ جو حسینیہ پاسمور امام بارگاہ اس وقت یہ شیعت کا بھی بہت بڑا مرکز ہے, اور شیعت کے ساتھ ساتھ یہ اس وقت عزاداری کا یہ اس وقت بہت بڑا مرکز ہے جہاں دنیا کے مختلف علاقوں سے علماء اور خطبہ یہاں پر آتے ہیں. اور یہ ایک یونیک چیز ہم آپ کو بتاتے چلیں, قبلہ یہاں پر بیٹھے ہوئے, یہ وہ واحد ادارہ ہے جو 24 آور کھلتا ہے. یہ ادارہ کبھی بند نہیں ہوتا ہے. ابھی بھی اس وقت یہاں پر 1:30 بجا ہوا ہے اور نماز ظہر کا وقت ہو چکا ہے, ہم نے جماعت کرائی ہے, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلسل یہاں پر لوگ آ رہے ہیں اور نماز پڑھتے جا رہے ہیں اور جا رہے ہیں, آ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں جا رہے ہیں. کوئی ایک ٹائم نہیں ہے کہ جماعت ہوئی ہے ظہر اثر کی اور اس کے بعد عزاخانہ بند ہو گیا. 24 آور میں آپ اینی ٹائم اس عزاخانے میں زیارت کے لیے آ سکتے ہیں, یہاں پر نماز پڑھنے آ سکتے ہیں, آپ یہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں, آپ یہاں کی لائبریری میں بیٹھنے کے بعد کتابوں کی اسٹڈی کر سکتے ہیں. حضرات جہاں یہ 14 پلرز ہیں اور اس طریقے سے انہوں نے مختص کیا ہے کیونکہ تاکہ اپنے بچوں تک اور یوتھ تک جو ہے وہ کربلا کو اور 14 معصومین کو پیش کر سکے. اب جب آپ پورے امام بارگاہ میں جائیں گے تو جو سب سے اہم چیز ہے پورے امام بارگاہ کے اندر, انہوں نے اس طریقے سے ہر امام بارگاہ کی وال میں دیکھیں گے تو لائبریری موجود ہے اور کتابیں موجود ہیں, نایاب نسخے ہیں, اور یہ دنیا کی مختلف لینگویجز کے اندر ہر زبان میں. اگر آپ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت اور اگر تاریخ کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ لائبریری دیکھ سکتے ہیں. یہ قبلہ نے اپنے ہاتھوں سے لائبریری کو بنایا ہے اور بڑی محنت کے ساتھ اور کاوشوں کے ساتھ اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ میں اس کو منظم کیا ہے ماشاءاللہ. اس کے اندر پھر تبرکات ہے. یہ جو ہے وہ کھجور کا درخت ہے جو مدینہ منورہ سے لایا گیا تھا, لا کر یہاں رکھا تو ماشاءاللہ وہ ایک تبرکات میں شامل ہو گیا. تو یہ قرآن مجید بعض ایسے ہیں بالکل نایاب ہیں, اس وقت ان کا حاصل کرنا بھی مشکل ہے ماشاءاللہ سے. تو وہ اللہ کی فضل و کرم سے ہمارے پاس موجود ہے اور اس پہ تحقیقات بھی کرتے ہیں, غیر لوگ بھی آتے ہیں
جی یہ امام زمانہ علیہ السلام کے سلسلے میں یہ جو سرداب تھا اور سرداب کا جو سلسلہ ہے وہاں اس کی تصویر قرار رکھی گئی ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ کیا قم میں اور ایران اور سامرا ہر جگہ امام کے جو چیزیں ہیں ان کا اظہار ہوتا رہے. اچھا یہ دوسرا پھر دوبارہ دوسرے پلر میں آتے ہیں تو یہ لائبریری کا پھر دوسرا پورشن یہ تو پورا اعضا خانہ آپ نے کتب خانہ بنا دیا ہے, یعنی کہ یہ ہے کہ واقع عزاداری کے ساتھ ساتھ یہ علم کا مرکز ہے اور عزاداری کا تعلق علم سے ہے. تاریخ ہے غیر تاریخ سمجھا ابن خلدون بھی ہے اور ہر طبقات ابن سعد ہے اور ادھر آئے تو آپ ہماری کتاب میں صحیفہ رضویہ آپ دیکھیے ہم کوشش کریں کہ جو صحیفہ ائمہ اطہار کے ان کو جمع کیا جائے, صحیفہ فاطمیہ ہے, صحیفہ مہدویہ ہے, یہ سب چیزیں جو نایاب ہیں ان کو کوشش کر رہے ہیں کہ ایک جگہ ہو تاکہ کوئی آئے تحقیق کرنے تو ان کو سہولت ہو جائے انشاءاللہ. پورا حصہ کتابوں سے یہ آپ ادھر دیکھیں گے تو ادھر پھر یہ مکمل لائبریری کا حصہ ہے. ادھر ہے جی ہاں جو اہم کتابیں ہیں اور وہ ان کو ایک جگہ رکھا گیا ہے. ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ کس عالم میں ہے, ان میں بڑی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. اس میں انشاءاللہ کام ہو رہا ہے. پرانی بہت ہی کتابیں ہیں جس کو محفوظ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہر قسم کی کتاب ہے اور ان سب کو انشاءاللہ خاص طور پر تیار کیا جائے گا اور پیش کیا جائے گا. باقاعدہ سے جتنا بڑا یہ امام بارگاہ قداور آپ نیچے دیکھ رہے ہیں اتنا ہی بڑا اوپر کا پورشن ہے اور وہاں پہ کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے اور وہ لائبریری جو ہے وہ انڈر کنسٹرکشن ہے. تو پوری لائبریری تو اس مرتبہ ہم آپ کو نہیں دکھا پائیں گے. انشاءاللہ جب نیکسٹ وزٹ ہوگی تو اس میں حسینیہ پاسمور کا جو کتب خانہ ہے اور جو پرانی قدیمی لائبریری ہے انشاءاللہ اس کی سیر کرائیں گے. لیکن کچھ نایاب کتابیں اور جو لائبریری کا ایک کانسیپٹ یا امام بارگاہ میں دیکھیں گے جو آپ کو کہیں دیکھنے کو نہیں ملے گا. یہ پورا حسینیہ ایسا لگتا ہے کہ حسینیہ کے ساتھ ساتھ یہ پوری ایک لائبریری ایک کتب خانہ ہے, ہر جگہ پر کتابیں. تو انشاءاللہ اس کی سیر ضرور کرائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں بتا رہا تھا کہ ہم کئی ہزار مضامین 20,000 مضامین ہیں جن کو جمع کیا گیا ہے اور ہر موضوع کے اوپر رکھا گیا ہے اور اس کو دیکھنے کے لیے لوگ یہاں آیا کرتے ہیں. غیر لوگ جو ہیں وہ دیکھتے ہیں. یہاں بڑی دلچسپ چیزیں ہیں. ابھی پچھلے جو ایام فاطمیہ جمادی الاول میں تھے اس عشرے میں ہم یہاں پر موجود تھے. اس میں سب سے پہلے سلسلہ جو شروع کیا گیا تھا بالکل یہاں پر یہ چیز ناپید تھی. تو قبلہ خطیب اکبر جو ہے مرزا اطہر صاحب قبلہ کو دعوت دی گئی تھی اور وہ بارہا کئی سال تک آ کر اپنا خمسہ کیا کرتے تھے. یہ ہے سب سے اصل وہ شروع ہوا. جی ہے یہ رواج پڑا ہے ان کی وجہ سے یہاں پر سلسلہ ہوا. حضرات میں ابھی لکھنؤ میں تھا, اودھ پوائنٹ پہ تھے اور وہاں پر یہ تذکرہ ہوا اور خطیب اکبر ظاہر سی بات ہے کہ تاریخ خطابت کا سب سے بڑا پلر اور سب سے بڑے خطیب گزرے ہیں. تو انہوں نے ہمیشہ یہ تذکرہ کیا اور ہم چونکہ ہمارا قیام خود یہاں پر 23 برس سے ہم نے دیکھا کہ ایام شہادت سید عالم سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں مرزا اطہر صاحب خطیب اکبر یہاں تشریف لاتے ہیں اور یعنی باقاعدہ سے ایک طریقے سے آرگنائز کیا ہے سلسلے کو. پہلی مرتبہ ہوا, لوگوں کو تصور نہیں تھا اس کا کیا چیز ہو سکتی ہے اور پھر اس کو بہت ہی منظم طریقے سے پیش کرتے تھے وہ. لیکن جمادی الاول کی مناسبت سے آپ کرتے ہیں یا جمادی ثانی والی تاریخ؟ دونوں کرتے تھے. تو ان کو ایک وقت بلایا جاتا تھا اور اس کے علاوہ کوئی اور مقررین کو جیسے ڈاکٹر سخاوت سندرالوی صاحب ہیں وہ بالکل جیسے اس سال جمادی الاول کی مناسبت سے جو خمسہ چل رہا تھا اس میں ہم تھے اور جمادی ثانی والے جو پروگرام چل رہے ہیں اس میں میرے خیال سے علامہ رضا حیدر رضوی صاحب اس وقت حیدرآباد دکن سے یہاں پر تشریف لائے اور ابھی بھی وہ 4 روزہ 5 روزہ مجالس کا سلسلہ جو ہے یہاں پر قائم و دائم ہے. تو یہ یعنی کہ خطیب اکبر مسلسل ایام شہادت سید عالم سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں اتنا تفصیل سے اس کو پیش کیا کہ بہت سے اہل سنت حضرات نے کہا کہ بھئی کچھ کریں, یہ چیز کو روک دیں. یہ بہت تفصیل میں چلے جاتے ہیں کیونکہ الحمدللہ جس طریقے سے وہ پیش کیا کرتے خطابت تھی اور جو ان کا انداز تھا کہ جس کے ذریعے وہ لوگوں کو, اور آج ہم اس کے اثرات دیکھ رہے ہیں کہ بالکل ہر جگہ ہر عالم یہ کہتا ہے کہ شہزادی سلام اللہ علیہ بالکل حق پہ تھیں اور مانگنا ان کا بالکل حق تھا. اس کا تذکرہ فدق کا تو اس کو جو بیس ملا ہم کو ان چیزوں سے اس کا بڑا اثر رہا اور یہیں پہ نہیں دنیا کے ہر حصے میں ماشاءاللہ. ہمارے لوگ اس وقت جی بالکل ویسٹ ساؤتھ امریکہ میں لوگ ہیں اس وقت
اچھا۔ کراچی میں اور پاکستان میں لوگ بیٹھ کے حسینیہ کے مجالس رات دیر دیر تک دیکھتے ہیں. جی ہاں بالکل بالکل. پورا ان کے خاطر بھی ہم کچھ چیزیں پیش کیے جاتی ہیں ان کو. جی جی بالکل. ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ایسے پروگرام سے جب یہاں سے جاتے ہیں تو جو یہاں کا حسینیہ کا جو یوٹیوب کا چینل ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے. بڑی کثیر تعداد میں نے دیکھا کہ لوگ لائیو پروگرامز کو دیکھتے ہیں. اب یہاں پر ہم کو بڑی خاص چیز ہے یہ کہ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ تحقیق کا کام کس طریقے سے اسلام پھیلا ہے امریکہ میں اور دوسرے مقامات پر، اور آج افریقہ میں ماشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں اس کے اثرات. قرآن مجید وغیرہ ہم بھیجتے رہے ہیں، کتابیں جتنے لوگ یہاں. جی تو آگے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو لائبریری یہاں پر موجود تھی، جو لاسٹ ٹائم یہاں پر آئے تھے، مور دین 10,000 کتابیں یہاں پر موجود تھی. چونکہ کنسٹرکشن چل رہا ہے تو یہ لائبریری کس وقت تک تیار ہو جائے گی؟ چونکہ ساری کتابیں تو موجود ہیں، صرف اس کے پورشن کا سلسلہ چل رہا ہے. تو کیا سیکنڈ فلور پہ لائبریری کی تعمیر کر رہے ہیں آپ؟ جی سیکنڈ فلور کے اوپر. اور جیسے کہ آپ کا تو خیام بھی رہ چکا ہے جی. وہاں پر ریزیڈنٹ عالم جو باہر سے جی ذاکرین آتے ہیں، خطبہ آتے ہیں، ان کے لیے رہائش کا خاص انتظام ہے اور وہ اس کو واپس کیا جا رہا ہے. واپس انتظام ہو جائے گا وہ بھی، اور ایک پورا حصہ بنے گا جو اسلامک لائبریری رہے گی جی. اور میوزیم کا حصہ ہوگا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چونکہ 22 برس میں ہم نے بھی دیکھا کہ نارتھ امریکہ میں زیادہ تر یہ کانسیپٹ آ چکا تھا ایام اعظامیہ کے سے پہلا عشرہ اور چہلم کی 5 مجالس اور عزاداری آگے بڑھی تو ویکینڈ کی مجلسیں رہ گئی ہیں، فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے. لیکن حسینیہ پاسمور یہ جو عزا خانہ ہے یہاں پر پہلی محرم سے لے کر 9 ربیع الاول تک بالکل الحمدللہ یہ 20 یعنی سال سے مسلسل زیادہ بلا فصل یہ بلا فصل ہوا. آپ کے یہاں ویکینڈ والا کانسیپٹ نہیں ہے. نہیں تھا الحمدللہ. شروع میں یہ ہوتا تھا، مشکلات ہوتی تھی، لیکن ابھی مکمل 7 نشرے مکمل اس عزا خانے میں ہو رہے ہیں بالکل. اور یہ بلا فصل ہے. بالکل یہ بالکل کبھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اور پھر اس کو زیادہ تر ہم اردو میں ہی رکھتے ہیں. انگریزی کا اگر ہو تو کچھ اور مجالس ہو جاتی ہے. لیکن یہ 7 اشرے مکمل ہی اردو کے اندر اور بڑی روایتی انداز سے تہذیب کے ساتھ ثقافت کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ یہاں کے آپ ممبر کو دیکھیں گے تو قدیمی ممبر ہے، اور یہاں پر عزا خانہ اور جو علم ہے بالکل روایتی انداز سے، قدیمی انداز سے، بڑی تہذیب اور بہتی ثقافت کے ساتھ اور پرانے انداز سے جو ہمارے بزرگوں کا روایتی انداز تھا، یا جو عزاداری ہم ہندو پاکستان سے لے کر آئے تھے اسی طریقے سے یہاں پہ عزاداری کو آرگنائز کیا جا رہا ہے. آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں ہم اس وقت موجود ہیں یہاں کا ٹورنٹو کا تاریخی اور قدیمی اور بہت ہی خوبصورت امام بارگاہ جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں. یہاں کے یوٹیوب چینل کو جو کہ حسینیہ یوٹیوب چینل ہے مجالس کا، اس سے آپ یہاں کی مجلسوں کو سن سکتے ہیں. اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے اسی طریقے جاری و ساری رہے گا. آپ قبلہ کعبہ کو خاص طور سے یہاں عزاداری کے سلسلے میں ادارے میں یہاں کے تبرکات میں قبلہ کی جو اہلیہ ہیں ان کا بہت بڑا پارٹیسپیشن ہے اور بڑا کنٹریبیوشن ہے ان کا. ان کی مدد کے بغیر یہ کارواں یہاں تک لانا یہ ممکن نہیں تھا. اور آج بھی جس طریقے سے تمام چیزوں پر ان کی نظر رہتی ہے، جس طریقے سے آرگنائز کرتی ہیں، جیسے لے کر چل رہی ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ان کے بغیر ناممکن ہے. تو ہم ان کے لیے ضرور دعا کریں گے کہ پروردگار ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ طلب فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر اسی طریقے سے قائم و دائم فرمائے. علامہ فرحت حسین مصری صاحب موجود ہیں، ان کا سایہ ہماری کمیونٹی اور ہماری قوم کے اوپر اسی طریقے سے قائم و دائم رہے. جب بھی آپ حضرات جو ہیں کینیڈا میں GTA میں ٹورنٹو تشریف لائیں تو آپ عزا خانے کی وزٹ ضرور کریں، زیارت کے لیے ضرور آئے. اس عزا خانے میں آپ کو آنے سے پہلے کسی کو کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 24 گھنٹے عزا خانہ کھلا ہوا ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلسل دیکھیے نمازی آ رہے ہیں، مختلف اوقات پر آ رہے ہیں، جو جس میں فلیکسیبل ہے اور ادارے میں آتے ہیں، یہاں پہ اسٹڈی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد چلے جاتے ہیں. یہ ادارہ ہر وقت کھلا رہتا ہے. تو قبلہ بہت بہت شکریہ. تو دوستو امید ہے کہ یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا، اور ہم ساتھ ہی ساتھ ٹیم گراف ایجنسی کی جانب سے علامہ اصغر مہندی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، علامہ فرحت مصری صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ یہ پروگرام گراف ایجنسی پر نشر ہوا. اور مومنین آپ کو اگر یہ پروگرام پسند آیا ہو تو کمنٹس باکس میں جا کر ضرور کمنٹس کیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ والسلام.